आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। आह अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी मोहब्बतों और प्यार का बहुत शुक्रिया। मुझे हर रोज़ कमेंट्स और ईमेल्स में मुख्तलिफ अशार और गज़लों की तशरीहात की फरमाइशें मौसूल हो रही हैं। मैं आप सबके इस भरोसे और पसंदीदगी के इजहार के लिए बहुत ममनून हूँ। जो सामीन पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे सब्सक्राइब करने की गुजारिश है। इस चैनल का मकसद किसी तरह के माली फ़वाइद हासिल करना नहीं है, बल्कि मेरा प्याम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आपकी मोहब्बत, दाद और पजीराई मेरी कमाई है। ख्वाहिश है कि हर खासो आम शेर के अंदर उतरना सीखे, उस पर गौर व फिक्र करे, उसके मफहूम खुद निकालना सीखे और उनकी रोशनी में अमली ज़िंदगी में वक्तन फ़वक्तन अपने नज़रियात को जांचता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दूसरों के साथ लाजमी शेयर भी करें ताकि हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बातों का सिलसिला काफ़ी तवील हो गया, चलिए अपनी गज़ल का आगाज़ करते हैं। आह को चाहिए एक उम्र सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। सामीन, माजरा कुछ इस तरह है कि सच्चे जज्बे से आह करने वाले को अपने जज्बे की सच्चाई पर खूब यकीन होता है कि एक दिन तो मेरी आह तासीर का जायका पा लेगी। बकौल इकबाल, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। तो गालिब को भी यकीन है कि उनके जज्बे की शिद्दत और सच्चाई में इतनी तो ताकत है कि ये मेरे महबूब के दिल तक रसाई हासिल कर सके। पर नहीं, ताकते परवाज मगर रखती है। मगर इस आह को पुर असर होने के लिए सदियों की रियाजत दरकार है। इस बात पर यकीन महकम है कि ये रियाजत रायगा नहीं जाएगी, मगर जब तक मेरे जज्बों की हिद्दत तुम्हारे दिल को गरमाएगी, कौन जानता है कि ये देखने के लिए कौन जीता होगा। जिस तरह किसी मुहिम के आगाज से कबल इस बात का तो यकीन होता है कि एक दिन मंजिल को हासिल कर लिया जाएगा, मगर इस सफर में कितना वक्त, कितनी तपस्या करना होगी, ये एहसास राही को बेचैन किए रखता है। इसी तरह महबूब की जुल्फ को सर करना, यानी महबूब के दिल को अपने जज्बात और एहसासात से मुतासिर करना और ख़ुद के लिए उसके दिल में नरम गोशा और मोहब्बत का बीज बोना भी एक आशिक के लिए किसी चोटी को सर करने जैसी मुहिम से कम नहीं। आशिक तो अपनी तमाम उम्र भी महबूब के दिल में बसने के लिए त्याग देने को तैयार रहता है, मगर उसके साथ उसका दिल बेकरार भी है कि जब तक मेरा महबूब मुझ पर नजरे करम करने के लिए आमादा होगा। क्या मालूम मैं उस दिन के आने से पहले ही अपनी जिंदगी के दिन गुजार कर मिट्टी में जा सोया हूँ कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस सूद पशेमा का पशेमा होना। दाम हर मौज में है हल्का सद कामे नहंग, देखें क्या गुजरे है कतरे पे गौर होने तक। सामीन, क्या आपने कभी सीपी के अंदर मोती बनने के अमल पर गौर किया है? एक सादा पानी का कतरा जब सीपी के मुंह में जाता है तो एक बेशकीमत मोती की शक्ल इख्तियार करता है। कभी आप गौर करें और सोचें कि अगर सीपी के मुंह में जाने वाला बारिश का कतरा कहीं और होता, शायद बारिश के कतरे की सूरत में जमीन पर पहुंचता और किसी दरिया या समंदर की मौज का हिस्सा बन जाता, या किसी प्यासे की प्यास बुझा देता, या शायद कीचड़ के साथ मैला हुआ होता। जो भी हुआ होता, उसकी वक़्त कुछ भी ना होती, उसकी कोई पहचान ना होती। सामीन, इसी तरह से हम इंसान भी पानी के कतरे की मानिंद हैं। हमारे रास्ते में भी हर पल रुकावटें और चालबाज दुश्मन मौजूद हैं।
جس طرح پانی کے قطرے کے راہ میں بھی جال اور مگرمچھ منہ کھولے بیٹھا ہوتا ہے۔ اگر انسان ذرا سا غیر متوجہ ہوا تو انسان اپنی منزل کے راستے سے ہٹ جائے گا اور موتی بننے کا سفر رک جائے گا، اور انجام ایک بے مول اور بے وقت قسم کی زندگی ہوگا۔ اس لیے اے قطرے، جب تک تم خود کو سیپی کے حوالے نہ کر دو اور ہر رکاوٹ عبور کر کے گوہر یعنی موتی کا روپ حاصل نہ کر لو، متوجہ رہنا اور خبردار رہنا۔ عاشقی صبر طلب اور تمنا بتاب، دل کا کیا رنگ کروں خونے جگر ہونے تک۔ سامعین، اس غزل کے تقریباً تمام اشعار میں ہی غالب نے انتظار اور صبر کے مشکل ترین لمحات کا بیان کیا ہے کہ جب کسی چیز کا شدت سے انتظار ہو تو اس کی آمد بڑی دور دکھائی دیتی ہے۔ جس طرح پہلے شعر میں بھی کہا نا غالب نے کہ وہ بڑے بے چین سے محسوس ہوتے ہیں کہ اتنا انتظار کیوں کر ہو پائے گا، اور پھر اس انتظار کے دوران لاحق ہونے والے وہمے کہ کون جانے اس طویل انتظار کے بعد منزل پا لینے کا سکھ دیکھنے کے لیے زندہ بھی ہوں گے یا نہیں۔ تو اسی طرح زیر تشریح شعر میں بھی یہی مدعا بیان کر رہے ہیں کہ عشق کا تقاضا ہے کہ صبر سے کام لیا جائے، بے چینی کو ایک طرف کر کے محبوب کے نظر التفات ڈالنے کا انتظار کیا جائے، مگر اس صبر طلب عاشقی کے ساتھ میرا دل محبوب کو پا لینے کی تمنا سے بے قرار ہے۔ محبوب سے وصل کے لمحات کا خیال میرے دل کی بےتابی اور بے چینی کو ہر لمحہ بڑھاتا جاتا ہے۔ تو ان دو متضاد جذبات کی موجودگی میرے جگر کو چیرتی جا رہی ہے، میری دو ٹکڑوں میں بانٹ رہی ہے۔ میں اس کشمکش کا شکار ہوں کہ اس سے پہلے کہ میرا جگر خون خون ہو جائے، یعنی چیر جانے کا عمل مکمل ہو جائے، میں اپنے دل کو کس جذبے سے بھروں۔ مراد اصل میں یہ ہے کہ عاشقی کے تقاضے صبر و انتظار سے کام لوں، یا دل کی وصل کی تمنا جو بے قراری بڑھانے کا کام کرتی ہے اسے فوقیت دوں۔ پھر میری آس بڑھا کر مجھے مایوس نہ کر، حاصل غم کو خدا را غم حاصل نہ بنا، تا قیامت شب فرقت میں گزر جائے گی عمر، 7 دن ہم پہ بھی بھاری ہیں سحر ہونے تک۔ سامعین، غالب نے اپنے اکثر اشعار میں سحر ہونے کو موت کے مفہوم میں بیان کیا ہے۔ جس طرح کسی تاریک رات کے گزر جانے کے بعد سحر کا ہو جانا نجات ملنے کا معنی ہوتا ہے، اسی طرح غالب کی رنج و الم سے بھری زندگی سے آزاد ہو جانا ان کے لیے گویا نجات ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے اتوار اور میری قسمت کی بدحالی، ان دو چیزوں نے مجھے اس بات کا یقین دلا دیا ہے کہ میرے محبوب سے وصال ممکن ہے تو گویا قیامت کے روز، یعنی ممکن ہی نہیں ہے۔ اب قیامت کے دن تک جدائی میرے نصیب میں ہے۔ خلقت انصاف کے حصول اور اپنے اعمال کے بدلے کے لیے بےتابی سے روز جزا کے منتظر ہیں، اور ہم پر زندگی کے یہ 7 دن اس لیے بھاری ہیں کہ ہمیں محبوب سے ملن کی آس قیامت سے جا لگی ہے۔ ویسے غالب نے قیامت کی وضاحت کچھ یوں بھی پیش کی ہے کہ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم، تم کو خبر۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ عاشق کا دل محبوب کی محبت سے لبریز،
ہر آزمائش، ہر تقاضے کو پورا کرتا جا رہا ہے۔ جہاں صبر کرنا پڑا، صبر بھی کیا۔ جہاں اپنی بےتاب تمناؤں کا گلا گھونٹنا پڑا، عاشق خود کی جان پر یہ ظلم بھی کر چکا۔ مگر محبوب کی جانب سے محبت کے جذبات کا محبت برا جواب ملنے کی بجائے محبوب ابھی تک شاعر کے دلی جذبات سے ہی ناواقف ہے۔ سامعین، عاشق حضرات، خاص طور پر جو اس طرح کے یک طرفہ محبت کرنے والے، اکثر عالم تصور میں محبوب سے محو گفتگو رہتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ تو محبوب سے ہم کلام ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ شاعر عالم تنہائی میں اپنے محبوب کے تصور میں کھویا محبوب سے مخاطب ہے کہ میرے محبوب، مجھے اپنی محبت کے سچے اور شدید ہونے پر بھی بھروسہ ہے، اور تمہارے رحم دل ہونے کا بھی علم ہے کہ جب تک تو تم ہمارے حال اور جذبات سے بے خبر ہو، تب تک تو یہ انتظار ہمارے نصیب میں ہے۔ مگر جیسے ہی تمہارے بارے میں محبت و عشق کے جذبے سے آگاہ ہوگے، ہمیں یقین ہے کہ تم مزید تغافل برت کر ہمیں بے چین و بے قرار نہیں رکھو گے، ہماری جانب مزید نظر انداز کرنے کا رویہ جاری نہ رکھو گے، بلکہ ہماری دلجوئی کرنے ہماری جانب دوڑے چلے آؤ گے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں، ہمیں خود پر اور تم پر بھی پورا یقین ہے، مگر تم تک ہمارے حال کی خبر پہنچتے پہنچتے ہم خاک ہو جائیں گے۔ خاک ہو جانا کا یہاں مطلب خاک میں مل جانا، یعنی موت واقع ہو جانا بھی ہو سکتا ہے، اور تباہ و برباد ہو جانا بھی لیا جا سکتا ہے۔ آئیے ذرا دوبارہ اس شعر کے اندر اتر کر اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ کہتے ہیں کہ ہم نے مانا، ہم جانتے ہیں، ہمیں یقین ہے، پورا بھروسہ ہے خود پر بھی اور تم پر بھی کہ تم ہرگز تغافل نہ کرو گے۔ ہمارا حال تم تک پہنچ جانے کے بعد تم بالکل دیر نہ لگاؤ گے، تم اپنے اس لاچار مریض کی چارہ سازی کے لیے دوڑے چلے آؤ گے۔ مگر مجھے ساتھ یہ خدشہ بھی لاحق ہے کہ جب تک تم ہمارے حال سے خبردار ہو پاؤ گے اور ہماری جانب دوڑتے چلے آؤ گے، تب تک تو خدا جانے ہم تمہاری چارہ سازی کے قابل ہی نہ رہیں گے۔ پھر تمہارے آ جانے سے کیا حاصل؟ خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ پرتوے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ سامعین، شبنم کے قطرے یعنی ڈیو ڈراپس، جسے سادہ زبان میں اوس بھی کہا جاتا ہے، رات کے وقت ہی پودوں اور دیگر اشیاء پر گرنے لگتے ہیں۔ صبح کے وقت یہ قطرے پوری طرح سے زمین پر اتر چکے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ان پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، سورج کی صرف ایک شعاع ایک لمحے کے لیے ان قطروں میں انتہائی چمک پیدا کرتی ہے۔ یہ قطرے ایک بار پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتے ہیں اور فوراً ہی فنا ہو جاتے ہیں۔ یعنی سورج کی شعاعیں جہاں ان قطروں کو ان کے عروج پہ لے جاتی ہیں، وہیں یہ شعاعیں ان کے وجود کو یکسر مٹا دیتی ہیں۔ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب۔ تو سامعین، یہ خاصا صوفیانہ قسم کا شعر معلوم ہوتا ہے، جہاں عشق حقیقی میں ڈوب کر خود کی ذات کو فنا کر دینا مقصد حیات ہوتا ہے۔ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، یعنی خود کی پہچان کو فراموش کر کے محبوب حقیقی کے رنگ کو اوڑھ لینا عاشق کی زندگی کا نصب العین ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں محبت مجھے فنا کر دے، فنا بھی ایسا کہ جس کی کوئی مثال نہ ملے۔ اسی جذبے کے پیش نظر غالب بھی اپنے محبوب حقیقی کی اس عنایت بھری نظر کے منتظر ہیں، جس کے پڑھتے ہی
وہ ایک بار اپنی تمام آب و تاب کے ساتھ روشن ہوں گے، یعنی اپنے کمال کو پہنچیں گے، اور پھر محبوب حقیقی کے عشق میں فنا ہو جائیں گے۔ میں بھی ہوں کا مطلب یہی ہے کہ میری ذات، میری پہچان یعنی میں اس وقت تک ہوں جب تک محبوب حقیقی کی عنایت نہیں ہو جاتی۔ جو ہی یہ ہو جاتا ہے، مجھ سے میری ذات الگ ہو کر میرے محبوب کی ذات میں مدغم ہو جائے گی۔ تو پنجابی میں کہا نا بلے شاہ نے کہ رانجھا رانجھا کر دی ہوں میں آپ پہ رانجھا ہوئی۔ یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل، گرمی بزم ہے ایک رقص شرر ہونے تک۔ غالب اس شعر میں انسان کو جو غفلت میں پڑا ہے، زندگی کی حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اے غافل، انسان کچھ ہوش کر، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، تیری زندگی کے دن کسی بھی وقت ختم ہو سکتے ہیں، تمہارے پاس تو پلک جھپکنے سے زیادہ فرصت نہیں رہی۔ تم جو اس دنیا کی رونقوں اور رعنائیوں میں اپنا اصل ہدف فراموش کر بیٹھے ہو، تمہیں میں یہ بتاتا چلوں کہ جس طرح کسی محفل میں، کسی آتش دان میں جب آگ گرم کی جاتی ہے تو اس آگ کی حدت صرف اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس آتش دان میں آخری چنگاری بجھ نہیں جاتی۔ اس کے بعد گرمی بزم ختم اور محفل برخاست۔ تمہاری زندگی بھی اس معمولی سی چنگاری اور شرر کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ میری بساط کیا ہے تب و تاب یک نفس، شعلے سے بے محل ہے الجھنا شرار کا۔ سامعین، اگر آپ علامہ اقبال کی اس نظم کی پوری تشریح سمجھنا چاہتے ہیں، اس کا لنک آئی بٹن میں دے دیا گیا ہے، ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ جب تک زندگی کا سفر جاری ہے، سانسیں سلامت ہیں، بدن کی رگوں میں خون کی آمد و رفت کا سلسلہ قائم ہے، زندگی کے اتار چڑھاؤ بھی ساتھ رہیں گے، رات کی تاریکی بھی جھیلنا ہوگی، دن کا اجالا روشنی بھی لے کر آئے گا، دکھ سکھ خوشی غم سب زندگی کے ساتھ ہیں۔ مگر چونکہ غالب کی زندگی میں خوشی اور آسودگی کے ایام قلیل ہی رہے، اس لیے ان کے نزدیک زندگی غم کاٹنے کا دوسرا نام ہے۔ وہ کہا نا غالب نے کہ زندگی اپنی جب اس شکل میں گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے، خدا رکھتے تھے۔ اس لیے غالب اپنے غموں اور پریشانیوں کے مرض کا علاج موت کو ہی جانتے ہیں، کیونکہ جب تک ان کی زندگی کے ایام مکمل نہیں ہو جاتے، ان پر الام و مصائب نازل ہوتے ہی رہیں گے۔ غالب اپنی موت کو سحر کے ہو جانے جیسا، یعنی پریشان و تاریک رات کے اندھیرے کے مٹ جانے کا مفہوم دے رہے ہیں کہ جب تک سحر نہیں پھوٹ جاتی، اس شمع یعنی غالب کو تو جلتے رہنا ہے، خود جلنا ہے اور دوسروں کو روشنی دینی ہے۔ اس لیے موت ہی اس مسلسل جلنے کے عمل کو روک سکتی ہے۔ کچھ اسی طرز کا ایک اور شعر غالب نے کہا کہ اس کی بھی تشریح ہمارے چینل پر موجود ہے، اس شعر کی آپ ضرور ملاحظہ کیجیے گا کہ قید حیات و بد غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے تھی۔ سامعین، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، امید کرتی ہوں آپ کو میری کاوش پسند آئی ہوگی۔ شمع ہر رنگ میں جلتے ہیں سحر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔